बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान के अहम तरीन और सीनियर वकील और फोकल पर्सन इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब 8 अक्टूबर को गायब कर दिए जाते हैं इंतहाई पुरस्रार अंदाज में, और फिर 26-27 दिन बाद 3 नवंबर को अचानक पुरस्रार अंदाज में उनको बाहिफाजत बाजियाब करा देने की खबर आ जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि उनको तावान के लिए अगवा किया गया था और एक पुलिस मुकाबले के दौरान अगवाकार जो है ना वो गाड़ी में बंधा हुआ छोड़कर फरार हो गए। फिर चंद पुलिस वालों की इंतज़ार पंजोथा साहब के साथ पहले गाड़ी में और फिर एक कमरे के अंदर एक वीडियो सामने आती है, जिसको देखकर और सुनकर बखूबी इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है। जो वीडियो वाज़े तौर पर यह बता रही है, और ये वीडियो देखे जाने के बाद बैसियत पाकिस्तानी हम सब इंतहाई शर्मिंदा हैं, क्योंकि इंतहाई शर्मनाक है ये वीडियो। और गुज़श्ता वीलाग के अंदर ये वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ, बार बार दिखाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। सरे दस्त इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं हैरान कुन तौर पर उन घटिया किरदारों के हवाले से जो काजी फैज़ ईसा के खिलाफ लंदन में एहतजाज पर तो मजम्मत करने आ जाते हैं, मगर इंतज़ार पंजोथा साहब के मामले पर उन्होंने मुंह सी रखे हैं, घुंघनियां उन्होंने मुंह के अंदर जो हैं वो डाल रखी हैं। पहले हम इस सारे मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामला हुआ कैसे है, और वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि खुरा किसकी तरफ जा रहा है, और फिर क्या होलनाक इंकशाफात जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि मरियम नवाज बात जिनके गले तक जो है वो जा पहुंची है, वो इस मौका के ऊपर अपने गले के इलाज के लिए लंदन क्यों जो है वो रवाना हो रही हैं। क्या मामला है इन तमाम तर चीज़ों के पीछे? नवाज शरीफ साहब पहले ही वहाँ मौजूद हैं। हुकूमत इस मौके के ऊपर कुछ कानून साजी करने जा रही है, चुपके चुपके कौन से बड़े काम वो भी करना चाहती है। इंतज़ार पंजोथा साहब के मामले पर पहले मैं आपके सामने रखूँगा जावेद हाशमी साहब का ट्वीट। जावेद हाशमी साहब कहते हैं, इंतज़ार हुसैन पंजोथा की वीडियो देखने के बाद जो आंसू मेरी आंखों से बह रहे हैं उन्हें मैं कैसे रोकूं। ये तो अभी हमारी फ़ौज ने सियासत में हिस्सा ना लेने का फ़ैसला किया हुआ है। आसिम मनीर साहब इस वाक़या से बरी ज़िम्मा करार नहीं दिए जा सकते। ये कहना है जावेद हाशमी साहब का। आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर इस मामले के ऊपर इंतज़ार पंजोथा का मामला 27-28 दिन गायब रहने के बाद इस वक्त जो उनकी हालत है, बैसियत पाकिस्तानी हम सब शर्मिंदा हैं। नौशी किलानी साहबा कहती हैं, अदल बिकता रहा, जबर होते रहे, जिस्म कटते रहे, घाव लगते रहे, सुरमई रात में ख्वाब रोते रहे, खल्क लुटती रही, सर पटकती रही, हाकमे वक्त नशे में सोते रहे, एक जुल्मत थी बिक्री हुई 400, आप खामोश थे, आप खामोश थे। जी हाँ, यही आफरीदी साहब चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, उनके नाम ये पैगाम है। शौकत बसरा साहब कहते हैं, अटाली जनरल मंसूर ऐवान को फौरी गिरफ्तार किया जाए, उसे कैसे पता था कि इंतज़ार पंजोथा 24 घंटे में मिल जाएगा। लोग इस वक्त मंसूर ऐवान साहब के मुतल्लिक भी बात कर रहे हैं, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और एक बार फिर साबित हो गया कि तालीम आपकी ज़िंदगी में अहम नहीं होती, तरबियत होती है कि आपके वालिदैन ने, आपके बड़ों ने आपकी तरबियत जो है वो कैसी की है। और मौसूफ ने अदालत के अंदर खड़े होकर कहा था कि 24 घंटों के अंदर आपको खुशखबरी मिल जाएगी, और अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इन्हें पहले दिन से इस बात का पता था कहाँ हैं, क्यों कर हैं, और उनके अगवाकारों से वो राब्ते में थे। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि 24 घंटे में वो सामने आ जाएंगे, तो वो आ भी गए। और जिन साहब को रावी कहा जाता है इस्लामाबाद के अंदर, वो भी कह रहे थे कि जनाब बिल्कुल खैरियत से हैं, बिल्कुल ठीक हैं, इस किस्म की चीज़ें। शाकिर महमूद अवान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू जो है वो ट्वीट की, और वो कह रहे हैं, आज इंतज़ार पंजोथा अगवा हुआ, कल आप और परसों मैं हूँगा। इस पाकिस्तान के लिए जदोजहद की गई थी, क्या अगवाकार कौन है ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। अगर मैं नाम नहीं ले सकता तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर नाम ले सकते हैं। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, समंदर पार पाकिस्तानी हैं, अपने जागने का सबूत दें और बताएं कि उनके अगवाकार कौन हैं। रिजवान गिलज़ई साहब लिखते हैं, नए चीफ जस्टिस अगर जुल्म को नहीं रोक सकते तो फिर उनमें और ईसा फाइज में किसी किस्म का, काजी फैज ईसा में कोई फ़र्क नहीं है। उबैद भट्टी साहब कहते हैं, रावी हसन अयूब को हर मुग़वी और अगवाकारों के ठिकाने का पता होता है। ये मुग़वी कैसा है, कहाँ है, खुश है या उदास है, कुछ खाया है पिया है या नहीं,
بیت الخلاء قضائے حاجت کے لیے گیا یا نہیں، یہ سب پتہ ہوتا ہے، ایسا کیسے ہے؟ طارق متین صاحب کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بڑا ظلم ہوا ہے، ٹٹو لبرل اور ٹٹو صحافی یہ بات کرتے ہیں۔ نیچے انہوں نے وہ ویڈیو جو میں آپ کو دکھانے کی میرے میں ہمت نہیں ہے، گزشتہ ویلاگ میں دکھا چکا ہوں، وہ ویڈیو نیچے انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور سوال کیا ہے ان ٹٹو اور لبرل صحافیوں سے جو قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کے اوپر ہاتھ برسانے کے اوپر تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش نہیں ہو رہا، لیکن ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ گزشتہ 2-2.5 برسوں سے اس پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ جو کچھ تازہ ترین واقعہ انتظار پنجوتا صاحب کے ساتھ ہوا، اس پر خاموش ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب نے 2 تصویریں انہوں نے ٹویٹ کی تھیں، جس میں جناب انہوں نے ان 2 تصویروں کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر انہوں نے کہا کہ یہ دونوں وکیل ہیں، ایک منصور اوان کی اور ایک انتظار پنجوتا صاحب کی، دونوں تصویریں لگائیں، اور ہرمیت سنگھ صاحب نے اوپر لکھا کہ یہ 2 کردار ہیں، ایک حکومتی کردار ظالم کا معاون ہے اور دوسرا مظلوم کا وکیل ہے۔ قمر میکن صاحب لکھتے ہیں ہم آپ سے شرمندہ ہیں میرے بھائی، تصویر لگاتے ہیں ساتھ وہ پنجوتا صاحب کی۔ زبیر علی خان صاحب لکھتے ہیں کہ منصور اوان اٹارنی جنرل کی تصویر کے ساتھ وہ ٹویٹ کرتے ہیں دس مین از شیم فار ہارورڈ یونیورسٹی ون آف دا گریٹسٹ انسٹیٹیوشن ہیز پروڈیوس پپٹ اٹر شیم۔ شاکر محمود اوان صاحب لکھتے ہیں اعتزاز احسن کے حوالے سے کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی اگر کوئی مطلوب شخص نہیں ملتا تھا تو اس کی ماں یا بیٹی کو نہیں اٹھایا جاتا تھا، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ عامر سعید عباسی صاحب بھی وہ ویڈیو ٹویٹ کر کے لکھتے ہیں ایک وکیل کا اسلام آباد سے لاپتہ ہونا اور 25 روز بعد ڈرامائی انداز میں اٹک سے برآمد ہونا بدترین تشدد، تکلیف اور اذیت بہت بڑا ظلم ہے، کیا اس کائنات کو چلانے والا انصاف نہیں کرے گا؟ اور عمران ریاض خان صاحب لکھتے ہیں تاوان مانگنے کا ایک عالمی اور صدیوں پرانا اصول ہے کہ مغوی کا لواحقین سے رابطہ کروایا جاتا ہے، مگر انتظار پنجوتا صاحب کے کیس میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا۔ احمد وڑائش صاحب لکھتے ہیں تاریخ فائز عیسیٰ کو ملکی تاریخ کے بدترین جج کے طور پر یاد رکھے گی، معاملات اس نہج تک لانے میں قاضی فائز عیسیٰ کی مجرمانہ خاموشی اور سہولت کاری سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ اور ان کو کوٹ کرتے ہیں احمد نورانی صاحب کہ میرے خیال میں اس خاص کیس کے حوالے سے وکلا کی بار بار کی یاد دہانیوں اور التجاؤں کے باوجود جسٹس یحییٰ آفریدی کی بے حسی پر بات نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی۔ اور آگے چل کر جناب قمر میکن صاحب لکھتے ہیں محسن داوڑ صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد میں عمران خان کے خلاف ووٹ دے کر عمران خان سے بدلہ لیا، جبکہ وہ بھول گئے کہ انہوں نے صرف عمران خان سے نہیں بلکہ پورے پاکستانی قوم سے بدلہ لیا جنہوں نے محسن داوڑ اور پشتونوں کے اوپر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ آج ملک کا حال دیکھ لیں، محسن داوڑ جیسے لوگوں کی طرف سے عدم اعتماد کے حق میں عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں کہ لوگ گھروں سے اٹھا کر 26، 27، 28 دن کے لیے جو ہے وہ غائب کر دیے جاتے ہیں اور کوئی بھی جناب جو ہے وہ ان کا پرسان حال نہیں ہوتا۔ یہ ہے جناب اس وقت مملکت خداداد پاکستان کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ ہے۔ اور آگے اگر ہم ان معاملات کو بڑھائیں تو آگے چل کر لکھتے ہیں شاکر محمود اوان صاحب تم سمجھتے ہو کہ ڈر گئے ہیں، نہیں، نفرت مزید بڑھ چکی ہے۔ کس کو پکارا انہوں نے سب کو اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ اکرم رائی صاحب لکھتے ہیں 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرنے والے رب ٹوٹے دل کے اس بکھرے بندے کو سمیٹ دے۔ نیچے وہ تصویر لگاتے ہیں جو مجھے آپ کو دکھانے کی ہمت نہیں ہے، میں نہیں دکھا سکتا جو تصویر انہوں نے نیچے لگائی ہے۔ اور انور لودھی صاحب 4 تصویریں لگاتے ہیں، اعظم سواتی صاحب کی، شہباز گل صاحب کی، عمران ریاض صاحب کی اور انتظار پنجوتا صاحب کی، اور لکھتے ہیں کہ ظلم کی یہ اندھیری رات ختم ہوگی اور ایک دن ظالم پکڑ میں آئیں گے۔ اور احمد نورانی صاحب نے آگے پھر وہی بات کی کہ یہ تصویر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا اصل چہرہ ہے، جو لوگ ان کے متعلق مختلف سوالات پوچھ رہے ہیں۔ صابر شاکر صاحب بھی 4 تصاویریں لکھ کر جو ہے وہ لگا کر ٹویٹ کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو فسطائیت سے نجات دلائے۔ احمد فراد صاحب لکھتے ہیں جب جب بے بسی اور بے شرمی کی ایسی کوئی تصویر نظر سے گزرے گی آپ کو عدالتی کوٹھے کا قاضی فائز نامی مینیجر ضرور یاد آئے گا۔ انہوں نے تو مینیجر کا لفظ لکھ دیا، لوگ سوشل میڈیا کے اوپر دلال کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اور جیو نیوز نے جس طرح سے اس کو رپورٹ کیا کہ حسن ابدال میں پولیس مقابلہ تھا، مبینہ اغوا کاروں کے مغوی وکیل انتظار پنجوتا کو چھوڑ کر فرار، اس پر احمد نورانی صاحب لکھتے ہیں تعصب اور بغض اس حد تک آ گیا ہے کہ ایک قومی سانے کے بعد بھی مسلسل جھوٹی خبریں چلائی گئیں، پھیلائی گئیں۔ پاکستانیوں کے خلاف فوج کے مظالم کے سب سے بڑے سہولتکار یہ لوگ ہیں، ہمیشہ جھوٹی خبر دیتے ہیں۔ امیر عباس صاحب لکھتے ہیں کیونکہ چیمہ صاحب ماضی کی طرف چلے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا تو سیاستدان یہ کریں،
تو امیر عباس صاحب نے ان کے اوپر یہ بات لکھی کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہم اس کو ریورس نہیں کر سکتے، لیکن حال میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر جو لوگ خاموش ہیں انہیں اپنے گریبانوں کے اندر جو ہے وہ ضرور جھانکنا چاہیے، انہیں اس بات کا خیال ضرور کرنا چاہیے، انہیں اس بات کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس منافقت کے درجے پر آج وہ فائز ہیں، شاید پاکستان کی تو کیا دنیا کی تاریخ میں اس قسم کی بھی ان کی اس قسم کی منافقت کی جو ہے وہ کوئی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان صاحب نے لکھا، عمران ریاض نے، کہ ابھی بجھا دو ورنہ ایک دن ایک تمہارے دروازے تک بھی یہ آگ آن پہنچے گی۔ رعیق عباسی صاحب نے کوٹ کیا کہ اب دیر ہو گئی ہے عمران بھائی، بہت دیر، بلکہ اندھیر ہو گئی ہے، یہ آگ اب لگانے والوں کو جلا کر ہی بجھے گی۔ مطیع اللہ جان صاحب کہتے ہیں اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان ایوان نے ایک دن پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یقین دہانی کرائی تھی کہ 24 گھنٹے میں اچھی خبر ملے گی۔ اب پتہ چلا یہ وہ اچھی خبر تھی جس پر شاید اسلم صاحب لکھتے ہیں اٹارنی جنرل کو پتہ تھا کہ اسکرپٹ بن گیا ہے اور شوٹنگ کے لیے جگہ کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے۔ موجودہ اٹارنی جنرل گھٹیا اور غلیظ انسان ہے جس کے دور میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہوئیں، لوگ اغوا ہوئے، ججوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، لیکن اس کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ اور بشارت راجہ صاحب لکھتے ہیں بھاڑے کے ٹٹو معصوم انتظار حسین پنجوتھا پر ہونے والے ظلم کر خاموش ہیں، لیکن سیارو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لعنت بھیجنے کے اوپر بھاڑے کے ٹٹو چیخ چیخ اٹھتے ہیں۔ شوکت بصر صاحب لکھتے ہیں 4 تصویریں لگا کے قاضی فائز عیسیٰ کی اور اعظم نذیر تارڑ کی، منصور عوان کی اٹارنی جنرل جو ہیں، اور عامر فاروق کی، کہ یہ چاروں جو کچھ انتظار پنجوتھا کے ساتھ ہوا بلکہ 2 سال سے ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ چاروں ان ظلم جبر اور فسطائیت کرنے والوں کے سہولتکار اور ساتھی ہیں۔ قاضی فراڈ عیسیٰ اپنے انجام کو پہنچ چکا، انشاءاللہ تم سب کا انجام قاضی سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا۔ اور پھر خبر آتی ہے مریم نواز گلے کے علاج کے لیے 5 نومبر کو لندن جا رہی ہیں جناب، اور کافی عرصے سے گلا ان کا خراب ہے اور لندن میں اپنے ذاتی معالج سے وہ گلا اپنا ٹھیک کرائیں گی، یعنی ان کی گلے تک آ گئی ہے، مطلب ان کی جو بیماری ہے وہ اب ان کے گلے تک پہنچ گئی ہے، مطلب بات ان کے گلے تک آ گئی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ 35 اور اکرم رائی صاحب اس پہ لکھتے ہیں کہ 35 سال سے پنجاب میں برسر اقتدار شریف خاندان کی وزیرا مریم نواز کے لندن سے گلے کی انفیکشن کے علاج کروانے سے 12,73,33,305 افراد پر مشتمل آبادی کو کیا یہ منفی پیغام نہیں جائے گا کہ پنجاب میں ایک بھی ڈاکٹر اور اسپتال نہیں جو مریم نواز کا علاج کر سکے؟ واقعہ ہی مریم نواز کا علاج بہت مشکل ہے۔ پاکستان کی عدالتیں اور بھی وہ لوگ جو کافی سارے لوگوں کے علاج کے ماہر ہیں وہ بھی جناب مریم نواز صاحبہ کا علاج نہیں کر سکتے، تو یہ تو پھر کچھ اور ہی معاملہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے گلے کا علاج بھی لندن سے ہوتا ہے، میاں صاحب کے تمام تر علاج بھی پاکستان سے نہیں لندن سے ہوتے ہیں، لیکن دوسری جانب اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر وہ خاموش ہیں۔ عبید بھٹی صاحب کہتے ہیں انتظار پنجوتھا کی پلانٹڈ بازیابی کی ویڈیوز انہوں نے ہی بنوائیں اور فوراً میڈیا کو جاری کی جنہوں نے عمران خان پر قاتلانہ حملہ کرایا، اور فوراً ملزم کی اقبالی ویڈیوز جاری کی، FIR نہیں ہونے دی، جائے وقوع سے شواہد مٹائے، جیو فینسنگ نہیں ہونے دی، متعلقہ DPO کو JIT میں پیش ہونے سے روکا۔ احمد فراز صاحب کہتے ہیں یہ بالکل میرا کیس ہے، اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو انتظار پنجوتھا کی 24 گھنٹے میں بازیابی کا وعدہ کس سے پوچھ کر کیا تھا اور وہ اگلی تاریخ سے ٹھیک ایک دن پہلے کیسے بازیاب ہو گئے؟ انتظار پنجوتھا سے کچھ اگلوانا تو تھا نہیں، نہ ہی پوچھ گچھ کرنی تھی، صرف انہیں مارنے اور خوف و ہراس پھیلانے کے لیے اٹھایا تھا، لہٰذا انہیں تاوان کا کیا کہتے رہے؟ کیا کبھی تاوان والوں نے بھی کسی کو عدالتی ڈیڈ لائن پر چھوڑا ہے؟ یہ وہی خفیہ کرتوتی ہیں جن کے کام اور اسکرپٹ جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور آگے چل کر شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں میں ان ویڈیوز کو مسترد کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ انتظار پنجوتھا کی ویڈیوز بنانے اور انہیں عام کرنے والے افسران کو معطل کیا جائے۔ میری رائے میں وہ اغوا میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کے خلاف سختی سے نمٹا جانا چاہیے۔ اور سلمان اکرم رجا صاحب کہتے ہیں آج ہمارے سامنے انتظار پنجوتھا کا ایک وحشت زدہ چہرہ ہے، جس حالت میں اور جس ڈرامے میں انہیں بازیاب کیا گیا وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اس ملک میں غلام ہیں، ہماری زندگیوں کے ساتھ کچھ بھی کھلواڑ ہو سکتا ہے، بازیابی جھوٹ پر مبنی کہانی ہے، اصل اغوا کار کون ہے ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور اسی طرح سے کمال کر دیا امیر عباس صاحب نے، انہوں نے وکیلوں کو بھی شرم دلائی اپنی ویڈیو کے اندر کہ اپنی برادری کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ،
عمران خان کے لیے اگر کھڑے نہیں ہوتے تو انہیں غیرت دلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ تمہاری برادری کے ساتھ ہو رہا ہے کم از کم اس کے ساتھ تو کھڑے ہو جاؤ۔ اور آخر پہ میرا یہ جملہ کہ عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنجوتھا کے معاملے نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ یہاں کا سیاسی مافیا، ان کے ہینڈلرز اور سہولتکار جتنے بے شرم اور نالائق ہیں، ان کا اسکرپٹ رائٹر ان سے کہیں زیادہ بے شرم اور نالائق ہے۔ تو جناب یحییٰ آفریدی صاحب، آپ اور انتظار پنجوتھا صاحب کے اغواکار اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ اغواکار کون ہیں؟ سوشل میڈیا بتا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف بتا رہی ہے، دیگر لوگ بتا رہے ہیں۔ اب یہ آپ کا ٹیسٹ کیس ہے کہ کس طرح سے آپ ان کو کٹہرے میں لاتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔